अज़ीज़ान मोहतरम, आपके सामने सूरह इसरा की आयत नंबर 23 के इब्तदाई हिस्से की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया गया है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त ये हो रहा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का हुक्म है, फ़ैसला है कि तुम इबादत नहीं करोगे सवाए उसके और अपने वालिदैन के साथ भलाई और अच्छाई के साथ पेश आओगे। ये उसका ज़ाहिरी सा तर्जमा है और इसी के ज़िम्न में ही कुछ आराइज़ पेश होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक तो ये मौत की मजलिस है, बरसी है, और दूसरा यह है कि वालिद की मजलिस है, लिहाजा मौजू का तकाज़ा यही है कि उसी पर ही गुफ्तगू की जाए। सबसे पहले आप सब माशाल्लाह इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छी तरह से एहसास है, ये मजलिस आम लोगों की नहीं है, आवाम की नहीं है। पहले नंबर पर उलमा की है और दूसरे नंबर पर उलमा ही नहीं बल्कि खुताबा भी हैं। तो इन सब चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए कोई अपना इल्मी दावा नहीं, कोई खिताबी दावा नहीं होगा, बस चंद आराइज़ हैं जो आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहेंगे और बस उसी पर ही इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम हो जाएगा। सबसे पहले इस मौजू का एहसास किया जाए। देखिए, आप उलमा खुतबा ये मौज़ूआत पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन ख़ास तवज्जो की ज़रूरत यह है कि सबसे पहले परवरदिगार आलम जब ज़िक्र ये कर रहा है कि वालिदैन के साथ अच्छाई से पेश आना है, तो परवरदिगार आलम किस अंदाज़ में, किस लबो लहजे में गुफ्तगू कर रहा है, कहाँ पर गुफ्तगू कर रहा है। कई चीज़ों को परवरदिगार आलम ने इकट्ठा करके बयान फरमाया है और उनकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ जिसकी मुनासबत है उसी एतबार से परवरदिगार आलम अपनी गुफ्तगू करता है कुरान मजीद में। जैसे व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, सलात का और जिहाद का या ज़कात का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। इस वजह से परवरदिगार आलम जब फ़ुरू की बात करता है तो उसके साथ दूसरे फ़ुरू को ज़िक्र करता है। लेकिन इस मौजू की अहमियत को ज़रा पहचानिएगा अग़युन, आप इंतहाई इस मौजू को बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन इस जहत से और तवज्जो की शायद ज़रूरत हो। वो ये है कि परवरदिगार आलम ने जहाँ कहीं भी वालिदैन की गुफ्तगू की है तो अपने ज़िक्र के साथ की है। जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी बात की है या दूसरे लफ्ज़ों में अगर उससे भी बढ़कर, आप आइए अहमियत में ज़रा मौजू की बयान पहले कर लूँ कि ये वालिदैन का मौजू कितना अहम तरीन मौजू है। आम तौर पर फ़ुरू की जब बात होती है, अखलाकियात की बात होती है, तो वो अखलाकियाती पैराए में बात की जाती है। लेकिन यहाँ आप कुरान में जहाँ कहीं भी देखते हैं, जब परवरदिगार आलम अपनी बात करता है, अपनी तौहीद की बात करता है, सबसे बड़ी बात यह है, रिसालत और नबूवत और क़यामत की बात अपने मकाम पर, लेकिन अपनी तौहीद, और तौहीद भी ऐसी कि तौहीद यानी इस एतबार से कि तौहीद बिल इबादा या इबादत में तौहीद क्या है कि तौहीद की बहुत सारे, तौहीद दर खालकियत, आप माशाअल्लाह मुहक्किकीन यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, यानी तौहीद दर खालकियत, तौहीद दर रबूबियत, इसी तरह से तौहीद दर इबादत। परवरदिगार आलम उस मकाम पर अपनी तौहीद का जहाँ ज़िक्र करता है, उसके बाद वालिदैन का तज़किरा बयान करता है। मैं आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला इस पर और थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा कि ये कितना अहम मैटर और मौजू है। सबसे पहले, क्योंकि हम आम तौर पर इसको बहुत हल्का ले लेते हैं और गुफ्तगू करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि ये तो अखलाकी गुफ्तगू है जी, वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, जबकि ये सिर्फ़ अखलाकी गुफ्तगू नहीं है। बाज़ चीज़ों का ताल्लुक़ है, अहकाम के साथ भी है, लेकिन अल्लाह की नज़र में कितनी अहम है ये मौजू, कितना अहम है
کہ آپ دیکھیں گے کہ عبادت کے تذکرے کے ساتھ توحید در عبادت، یعنی جہاں پر اللہ اپنی توحید در عبادت کو منوا رہا ہے، وہاں پر پروردگار عالم والدین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک آیت یہی جملہ نہیں ہے، اس کے بعد اور بھی جملات موجود ہیں اسی آیت کے اندر ہی، جیسے مشہور الفاظ آپ جانتے ہیں، حفاظ بھی تشریف فرما ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، یہ بھی اسی آیت کا ہی حصہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے اف تک نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو امام نے پلٹ کر فرمایا کہ اللہ کے علم میں اگر اف سے چھوٹا کوئی حرف یا لفظ ہوتا اللہ وہ استعمال کرتا۔ اور آپ علماء جانتے ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ کے علم میں نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ جانتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے ہی نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، جو اہل بیت کے علم میں نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادھر نعوذ باللہ کوئی جہالت ہے، نہیں، بلکہ اس شے کے عدم پر یہ دلیل ہے، کیونکہ جب اللہ کے علم میں نہیں ہے تو وہ شے بھی نہیں ہے۔ یہ اتنا ہے۔ اب اسی طرح سے اور بھی ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا ہے، اسی آیت کے دنبال کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح سے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر یعنی میری تربیت۔ اور پھر کیونکہ ظاہر ہے کہ عام طور پر آپ تو یقیناً جب اس چیزوں کو جانتے ہیں تو میرے لیے تو بہت سخت ہے کہ میں کہوں کہ یہ تربیتی جملے آپ کے لیے، اخلاقی جملے آپ کے لیے، لیکن تذکر کے طور پر بطور تذکر ذکر کر رہا ہوں کہ ہم اس چیز کو بطور خاص پہچانیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ سب ان چیزوں کو، ہمارا علم، ہمارا تقوی، ہمارے باقی جو چیزیں ہیں وہ سب اپنے مقام پر رہیں، لیکن والدین کے سامنے ہمیں خاضع رہنا چاہیے، والدین کی خدمت میں ہمیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی دو طرح سے ہے، یہ ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر بھی کر دوں گا کہ جو زندہ ہیں ان کی بھی خدمت کرنی ہے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی خدمت کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ خدمت کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ بات اپنی جگہ پر چلیں، جملے کا لطف لیجئے گا، یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے۔ اتنا ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے جتنا موبائل کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ دیکھا ہے اپنی زندگی میں آگا، کسی کے سامنے اتنا ہم سر نہیں جھکاتے جتنا موبائل کے سامنے اپنی گردن جھکاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، کبھی اس کے سامنے اکڑ کے نہیں چلتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو خیر چلیں جملہ ہدیہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں آگا، دو طرح کے۔ ایک وہ ہیں جو موبائل یوز کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو موبائل یوز کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو موبائل یوز کرتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے قبلہ، دونوں میں فرق ہے۔ ایک وہ ہیں جو موبائل یوز کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جن کو موبائل یوز کرتا ہے۔ جو موبائل یوز کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ موبائل انہیں یوز کر رہا، ان کا فیصلہ میں نہیں دے سکتا، وہ خود معاشرہ دیتا ہے۔ بس تو خیر عزیزان، آپ نے محسوس کر لیا کہ پروردگار عالم اپنی توحید جہاں منوا رہا ہے، جہاں پر کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ توحید در عبادت میں یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، کسی کی بھی، جتنا ہی وہ عظیم کیوں نہ ہو۔ اس کا احترام کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، لیکن کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں جا کر والدین کا ذکر کر رہا ہے، جہاں پر کسی کا اور کا وہاں گزر ہی نہیں ہے، وہاں پر پروردگار عالم ذکر کر رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ۔ اب لفظ احسان اردو میں اور عربی میں فرق ہے، آپ علماء ہیں، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا کہ یہ والا جو احسان اردو والا ہے وہ والا مراد نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مجلس ہوتی ہے تو کوشش عام طور پر یہ کی جاتی ہے کہ والدین کا تذکرہ کیا جائے، اور پھر والدین میں بھی زیادہ تر جو ہمارے ممبروں سے پڑھا جاتا ہے، شبینوں میں پڑھا جاتا ہے، وہ ماں کا ذکر۔ برادران بہتر جانتے ہیں
کہ آپ ابھی نیٹ پر لکھیں تو آپ کو بہت زیادہ، جب آپ لکھیں گے ماں کی شان، الا ماشاء اللہ ہمارے اپنے غیر سب ماں کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن باپ وہاں بھی مظلوم ہے کہ باپ کا تذکرہ نہیں ہوتا، جبکہ گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے۔ اور روایات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت عظیم شان وہ بیان ہوئی ہے کہ جو ہمارے ہاں ماں کی شان بھی نہیں ہے۔ اگر روایات کو ابھی میں بیان بھی کروں گا، عرض کروں گا، اس اعتبار سے اغیون یہ ہے کہ اگر ہم طلاب کہیں موقع ملتا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ علماء اور طلاب کی محفل ہے اور خطباء کی محفل ہے، تو میں اس جہت سے بھی صرف تذکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں خصوصاً جب آپ کہیں والد کی مجلس پڑھیں تو باپ کا ضرور ذکر کریں، بہت ضروری اپنے اوپر الزامی اور واجب سمجھے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں باپ کا اس طرح سے مقام بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ اب یہ ہے کہ سامنے کی بات اگر کروں کہ عام طور پر باپ پیسے دیتا ہے، بچہ جا کر گاڑی لیتا ہے، مثلا موٹر سائیکل لے لی، کچھ اور لے لیا، اور پیچھے لکھواتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ دیکھیں بھی باپ نے پیسہ دیا لیکن کیا ہے، کس کی دعا ہے؟ سب کچھ ماں کی دعا ہے، اور ماں ٹھنڈی چھاں، اور باپ کے لیے کیا پھر کہیں گے؟ کچھ اور جملے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے کانوں میں یہ گھول دیا گیا کہ ماں ماں، کسی کو انکار نہیں ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اس چیز پر بات واضح رہے، روایات میں ماں کی شان بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، لیکن جس پیرائے میں باپ کی شان ہوئی ہے، جہاں تک بندہ ناچیز کی نظر گئی ہے، ماں کی بھی شان بیان نہیں ہوئی آگا۔ واقعاً ہمارے ہاں وہ روایت بہت خوب پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پھر کہوں گا کہ علماء کی محفل ہے، بعض دفعہ کسی کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے جہت کے اعتبار سے، جہت ہوتی ہے، جیسے کوئی سوچ رہا ہوگا ابھی یا بعد میں سوچے گا میرے جملے کے بعد کہ جی آپ زیادہ کہہ رہے ہیں، جبکہ پیغمبر کے پاس ایک شخص آتا ہے، پوچھا دونوں میں سے کس کا زیادہ احترام کروں؟ اس نے کہا ماں، پھر پوچھا پھر ماں، پھر پوچھا پھر ماں، جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا باپ۔ تو یہ ایک جہت کی طرف متوجہ کرنا ہے، لیکن جب روایات اس کے بالمقابل دیگر بھی ہیں روایات، ان کو دیکھنا بھی ہے، وہاں پہ جا کر بھی اجتہادی نظر سے اس کو بھی دیکھا جائے کہ وہاں پر کس انداز سے پروردگار عالم اس چیز کو ذکر کر رہا ہے، اور معصومین نے ہمیں کس طرح سے سمجھایا اور بتایا ہے کہ باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، باپ کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ کا کلام سنیے۔ مولا امیر فرماتے ہیں حق الوالد علی الولد، توجہ کیجئے گا ایک جملے کے اوپر قبلہ، میں تو جب سے یہ روایت میری نظروں میں آئی ہے انتہائی وجد میں ہوں باپ کے مقام کو دیکھ کر کہ کس انداز سے، اور دیکھیں کوئی عام نہیں بول رہا، صاحب نہج البلاغہ ہو رہا، جس کا ایک ایک جملہ انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، خود جیسے امام معصوم ہیں اسی طرح سے ان کا کلام بھی معصوم ہے، کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے۔ تو جب میرے مولا فرما رہے ہیں کہ حق الوالد علی الولد ان یؤتیہ فی کل شیء الا فی معصیت اللہ سبحانہ، یعنی آپ، میں نے ابھی پڑھ دیا، اب ذرا علماء ذرا توجہ کیجئے گا، جو ہمارے معزز مہمان آج اسپیشل تشریف لائے ہیں مجلس کے لیے، ان کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس جملے کی نزاکت کو ذرا پہچانیں کہ باپ کا بیٹے پر حق یہ ہے کہ ان یؤتیہ فی کل شیء، اب اب میں کیا کروں، کل جب آتا ہے تو کل کا صدق سب پر آتا ہے، ٹھیک ہے، کل ہر شے یعنی جو بھی ہے، ہر شے کے اوپر لفظ کل کا صدق ہو جاتا ہے، یعنی جب کل کہا جائے تو کل سے مراد کل، ٹھیک ہے، پھر شے اور شے سے واضح ترین کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے لفظ، توجہ رہے ہر ایک عزیزان، لفظ کل استعمال ہوا ہے کہ والد کا حق یہ ہے اپنے بیٹے پر کہ اطاعت کرے گا فی کل شے، کل بھی اور شے بھی، یہ دونوں کیا بتا رہے ہیں، یعنی کچھ استثناء ہے ہی نہیں، ہر شے میں کیا کرنا ہے، والد کی اطاعت کرنا ہے۔ والد محترم کا مقام دیکھ رہے ہیں،
فی کل شے، کوئی شے نہیں ہے۔ اب وہ عبادت ہو، میں ذرا بات کر رہا ہوں، اب وہ عبادت ہو، اخلاقیات ہو، احکام ہو، شریعت ہو، کچھ بھی ہو، اطاعت کس کی واجب ہے؟ والد کی۔ توجہ علماء، اب دیکھیں کہ والد کی اطاعت واجب ہے ہر مقام میں، ہر شے میں، الا فی معصیت اللہ، مگر یہ ہے کہ جہاں پر معصیت کا حکم دے یا معصیت لازم آئے، وہاں پر کیا ہے؟ آپ اطاعت نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہے کہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر آپ کو اطاعت کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے گا محمد والا۔ اب رومال ہے جی جزاکم اللہ خیر۔ عزیزان ہنس رہے ہیں، ہمیں تو بہت تاکید کرتے تھے اپنا رومال لانا بھول گئے ہیں، نہیں ہے۔ لیکن عزیزان توجہ یہ فرمائیں، اتنا مقام، اتنی گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ معصوم جب کہہ رہے ہیں ہر شے میں آپ کو اطاعت کرنا ہے، ہر شے میں، کوئی شے مستثنا نہیں کی ہے۔ حتیٰ کہ فقہی اعتبار سے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اگر مستحب روزہ رکھنا ہے، باپ نے منع کر دیا، آپ نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک میں مطالعہ کر رہا تھا، ضمن میں بات آئی تو اس میں یہ ہے کہ حتیٰ کہ فقاہت کے لیے بھی ہے، کہا کہ بزرگان کا قول موجود ہے، فقاہت کے لیے بھی، اگر آپ فقہ بھی، یہی جو ہم تعلیم سیکھنے کے لیے آئے، اگر باپ منع کر دے، ہم حوضے میں رہ نہیں سکتے۔ یہ میں فقہی نظر سے بھی بیان کر رہا ہوں، یعنی باقاعدہ بزرگان کے فتاوے اور چیزیں اس پر موجود ہیں، کیونکہ یہ واجب کفائی ہے، عینی نہیں ہے۔ واجب کفائی کی صورت میں یہ ہے کہ اگر باپ نے منع کر دیا ہے کہ آپ حوضے میں نہیں بلکہ یہاں رہ کر ہماری خدمت میں رہو، تو پھر یہ ہے کہ ان کی خدمت میں ہی رہنا ہے۔ یہ اتنا بڑا عظیم یہ سلسلہ ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ محسوس کر لیا۔ اب اس کے بعد جو جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جلدی سے مجھے آگے بڑھنا ہے، کہ وہ جو ماں کے لیے بھی لفظ استعمال نہیں ہوا، وہ لفظ والد کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، یہ گفتگو جو ہے آپ سبھی جگہوں پر حوالہ دینا ضروری نہیں ہوتا، آج کل تو نیٹ کا دور ہے، آپ یہی عبارت لکھیں گے آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ پھر بھی حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ رسالہ حقوق، امام سجاد علیہ السلام کا جو رسالہ حقوق ہے، بہت اہم ترین ہے۔ آگا اس کے اندر جو حقوق میرے مولا نے بیان کیے ہیں بہت عظیم ہیں۔ ہم طالب علموں کو سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں، سب کی بات ہوتی بھی نہیں ہے، ہم طلاب کو بہت ساری چیزوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر پتہ ہو بھی تو ہم اتنی زحمت نہیں کرتے کہ ہم اس کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام کا عظیم رسالہ ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو ضرور اپلائی کریں۔ اب یہ ہے کہ وہاں پر امام فرما رہے ہیں، آگے حقوق کو بیان کرتے ہوئے میں دوسری چیز کو روک رہا ہوں، پہلے یہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ حق و ابی کا، آپ کے باپ کا حق ہے آپ کے اوپر، ان تعلموا انہو اصلو کا، یعنی اصلوں کا یعنی تمہاری اصل ہے۔ یاد رکھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے۔ اور باقی جگہوں پر جو عزیزان پڑھتے بھی رہے ہیں ان کے میٹر میں بھی یہ جملہ تھا کہ اصل جو چیز ہے وہ انسان کا وجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں انسان کو عطا ہوئی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت کا نام اصل وجود ہے۔ اور امام فرما رہے ہیں کہ اصلوں کا، وہ تمہاری اصل ہے، فَإِنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تمہارا وجود نہ ہوتا۔ یعنی اتنا عظیم ہے یہ سلسلہ کہ باپ کو اتنا اعلیٰ قسم کا بیان کیا جا رہا ہے۔ خدا کی خالقیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن خالق تو ہے، لیکن وسیلہ کسے بنا رہا ہے؟ توجہ کریں گے، یعنی وسیلہ اس تمہارے وجود کے لیے تمہارے باپ کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس کے باوجود وسیلہ کتنا عظیم ہوگا۔ سلسلہ خلقت کو آگے بڑھانے کے لیے والدین کو رکھا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلے مقام عظمت دیتے ہوئے باپ کو رکھا ہے۔ یہ ہے کہ یہ عالم بشریت کا تسلسل آگے بڑھنا، ذرا اسی
پیرائی میں دیکھتے چلے جائیں گے کہ کتنا عظیم مقام ہے والدین کا اور اس میں باپ کا، کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے، اور پھر یہی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ اور یہ تو تھی ظاہری طور پر جو مثلا باپ دنیا کے طور پہ ہے، اور اسی طرح سے حتیٰ کہ احترام کے حوالے سے یہاں تک بھی آیا ہے کہ اگر باپ کافر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے فقہی مسائل بھی ایسے ہیں کہ اگر باپ بھی کافر ہے، جس کی امانت رکھی ہے وہ بھی اگر کافر ہے تو وہ آپ کو واپس پلٹانا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے۔ یہ بات تو تھی ایک عام باپ کی، اس کا یہ مقام آپ نے محسوس کیا۔ اب ذرا ترقی کرتے ہیں۔ ترقی یہ ہے کہ الامام الرفیق الانیس، امام کیا ہوتا ہے؟ رفیق ہوتا ہے، انس رکھنے والا ہوتا ہے، انیس ہوتا ہے، محبت پیار والا ہوتا ہے۔ امام ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد امام کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا الوالد الشفیق، اور امام ایک والد شفیق ہوتا ہے، یعنی ان کی شفقت ہوتی ہے، وہ شفقت سے پیش آتا ہے۔ یعنی امام کا مقام یہاں بیان ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے تو صحیح، باپ اس قابل ہے کہ اس کو باپ کی طرح کہا جا رہا ہے، بلکہ باپ کی طرح بھی میرے الفاظ ہیں، بلکہ کیا کہا ہے؟ الوالد الشفیق، والد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، باپ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ باپ شفیق ہوتا ہے۔ تو اتنا پاکیزہ یہ لفظ خدا کی نظر میں ہے، تبھی تو امام کو والد کے مقام دیا گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا انا وعلی ابوا لہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اب امت اس بات کو سمجھے کہ جب عام باپ کا وہ مقام ہے جو اللہ توحید کے ساتھ بیان کر رہا ہے، توجہ فرما لیں، توجہ فرمائیں ذرا، جب عام انسان کا وہ مقام کہ جو اللہ توحید کے ساتھ بیان کرتا ہوا نظر آئے، تو پھر اس امام معصوم کا کیا مقام ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، جو ان کے سامنے اپنی رائے پیش کرے اس کا کیا ہوگا؟ لا تقل لہما اف، یہ اپنے ظاہری عام ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو۔ تو جو باپ معصوم ہو، جو باپ امام ہو، ان کے سامنے تسلیم خم ہونا ہے، ان کے سامنے اپنی رائے کو پیش نہیں کرنا۔ یہاں چھوٹی سی بات تذکر عرض کر دوں، ہم طلاب میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ابھی مجالس حرم میں بھی ہوئی یا اس کے علاوہ بھی تذکر ہے، کوئی بھی خطیب اگر کچھ پڑھ دیتا ہے، پہلے نمبر تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ کتابوں میں ہے وہ تو پڑھا ہی نہیں جا رہا، کتابوں میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ چلیں سب سے لیے قبلہ توجہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ کوئی جیسے ہوتے ہیں اعزام کی شکل میں، جب میں ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اعزامی شکل میں جب جاتے ہیں نا طلاب، تو بزرگان کے پاس جایا کرتے تھے بھی قبلہ ہم جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے محرم میں یا ماہ رمضان میں، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بیان کریں کہ جو جا کر ہم بیان کریں، اور وہ بیان کریں کہ جو ایک نئی چیز ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یعنی وہ آپ ہمیں بتائیں، بزرگوں کے پاس کسی مرجع کے پاس گئے، کہا کہ وہ چیز بتائیں جو ہمارے سب کے لیے نئی چیز ہو۔ جب یہ کہا کہ نئی چیز ہو، اب بزرگ نے جو فرمایا ہے وہ ذرا توجہ کیجئے گا، انہوں نے فرمایا وہ پڑھیں جو کتابوں میں ہے، جو کچھ کتابوں میں ہے وہ پڑھیں، وہ ان کے لیے نیا ہے، کتابوں والا علم پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو عام طور پر تو یہ ہے، حقیقت ہے۔ میں نے کئی مقامات پاکستان میں یا کسی حتیٰ کہ مدارس میں جب کبھی خطاب کا موقع ملتا ہے تو ہم ذکر کرتا ہوں کہ آقا یہ روایات موجود ہیں، یا تو اپنی کتابوں سے یہ روایات نکالیں، اور اگر آپ اہل نہیں پڑھیں گے تو نااہل پڑھیں گے، پھر آپ کہیں گے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں اس کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا۔ وہ یہ ہے کہ روایات کے اندر بہت کچھ فضائل اہل بیت موجود کہ معصوم کا کیا مقام ہوگا جب عام والدین کا یہ مقام ہے۔ بس عزیزوں، زیادہ آپ کو زحمت دینا مقصود نہیں ہے، لیکن کیونکہ ضروری سمجھا، کیونکہ باپ کی مجلس ہے تو باپ ہی کے مقام کو بیان کیا جائے، اور پھر اسی میں ترقی یہی تھی کہ معصوم کو بھی والد کے مقام پہ رکھ کر ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ والد کا کیا مقام ہے۔